दोस्तों, जनूबी एशिया में जंग सिर्फ जंग का नाम नहीं है। इट इज़ अ मिथोलॉजी, इट इज़ अ मेमोरी एंड नैरेटिव। पहलगाम वाक़ये के बाद इंडियन मीडिया ने अपनी तमाम तर उंगलियां पाकिस्तान पे उठा दी और एक जंग का माहौल क्रिएट कर दिया। इस वाक़ये के बाद जहां पाकिस्तान और इंडिया के माबैन एक फुल फ्लेज्ड वॉर मुंडला रही है, वहीं पे इसके बैकग्राउंड को जानना भी इंतहाई ज़रूरी है। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टीम्ड गेस्ट जो रिलीजियस स्टडीज़ के अंदर अपनी एक्सपर्टीज़ रखते हैं। बहुत ज़्यादा उनकी पब्लिकेशंस भी आ चुकी हैं। इसके अलावा जो रीजनल स्टडीज़ हैं और आइडियाज़ हैं, जो प्रोपोगंडाज की वॉर है, उसके हवाले से भी अपनी गहरी नज़र रखते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद वकास। हम उनके साथ बात करेंगे जो मौजूदा इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कन्फ्लिक्ट चल रहा है इसके ऊपर। तो हम खुश आमदीद कहते हैं सैयद साहब को और उनसे पहला सवाल ये करते हैं कि क्या इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो मौजूदा कशीदगी दोबारा से उभर रही है, ये एक फितरी कशीदगी है या इसके पीछे कुछ और महर्रकात हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम और मुदस्सर बहुत शुक्रिया। इस सवाल को दरअसल समझने के लिए हमें थोड़ा-सा पस-ए-मंज़र में जाना पड़ेगा। जी, जी। ये बादिए नज़र में एक बड़ा सादा-सा सवाल है, लेकिन इसका जवाब काफ़ी गहरा है और उसके लिए हमें थोड़ी कॉम्प्लेक्स सूरत-ए-हाल को देखना होगा। जी, जी। पाकिस्तान और भारत 3 जंगें लड़ चुके हैं, जबकि इसके अलावा छोटे-मोटे मार्के बेतहाशा हो चुकी हैं। अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुतनाज़े हैं, जिनमें सबसे बड़ा कश्मीर है। उसके अलावा रन ऑफ कच्छ का इलाका कभी मुतनाज़ हुआ करता था, सियाचिन आज भी ऐसे ही है और भी बहुत सारे इलाकों पर एक-दूसरे का दावा है। बिल्कुल। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान कभी एक फ़ितरी माहौल में अमन के साथ नहीं रह सकते। इन दोनों के दरमियान जो कशीदगी है, ये बिल्कुल फ़ितरी है और इस कशीदगी के अंदर इसके फ़ितरी होने का असल जो पस-ए-मंज़र है, वो मज़हब है। जैसे आप बात कर रहे हैं कि रिलीजन का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। रिलीजन किस तरह कंट्रीब्यूट करता है बजाय इसके कि ये यहाँ पर इकोनॉमिक्स के हवाले से वॉर हो या इस जो वाटर क्राइसिस हैं उसके हवाले से वॉर हो या कश्मीर के इशू के ऊपर वॉर हो, तो यहाँ पर रिलीजन का किस तरह कंट्रीब्यूशन है? अच्छा देखिए, जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, वो तारीख़ के अंदर कम से कम 2 क़ुव्वतों को मुहर्रिक के तौर पर देखते हैं, यानी ड्राइविंग फ़ोर्सेस के तौर पे। एक जैसा कि आपने ज़िक्र किया इकोनॉमिक्स यानी मईशत, मुआश। जी, जी। दूसरा मज़हब। अब इस पर सब जो माहिरीन हैं वो शायद मुत्तफ़िक ना हों, लेकिन तारीख़ ने हमें ये बताया है कि जो जितनी भी तहज़ीबें इससे पहले सिविलाइज़ेशंस इंसान ने अपनी तारीख़ में देखी हैं, जिनकी पैदाइश हुई, इर्तिक़ा हुआ, परवान चढ़ीं, वो सारी की सारी दर हकीकत एक मज़हबी सोच का नतीजा थी। आज की तहज़ीब किसी हद तक सेकुलर हो चुकी है, लेकिन इसकी पैदाइश भी मज़हब की गोद में हुई है। ठीक तो है। मज़हब दूसरे लफ्ज़ों में वो पंघूड़ा है, वो क्रेडल है जिसके अंदर सारे नज़रियात, आइडियाज़, वो पैदाइश उनकी होती है, पैदा होते हैं और तो फिर आप परवरिश कह भी। रहे हैं कि ये जो वॉर है, ये इट इज़ अ काइंड ऑफ वॉर ऑफ सिविलाइजेशन। नहीं, मेरे ख़्याल से इसको थोड़ा हम इससे पीछे ले आते हैं और कल्चर तक रखते हैं। अगर आप हिंदू सही। तहज़ीब को या हिंदू सक़ाफ़त को एक तहज़ीब कहना चाहें, सिविलाइज़ेशन कहना चाहें, तो फिर जी, जी। शायद ये एक इस्लामी तहज़ीब और हिंदू तहज़ीब की जंग हो और जिसमें जैसा कि कायद-ए-आज़म ने कहा था कि जो हमारे हीरोज़ हैं, वो उनके लिए विलेन्स हैं और जो उनके हीरोज़ हैं, वो हमारे लिए विलेन्स हैं। तो ये तहज़ीबों का टकराव हो सकता है। अब इसकी मिसाल मैं यूँ दूँगा कि जो आज की हिंदुत्व क़यादत है हिंदुस्तान की, आरएसएस से जिसका जन्म हुआ है, जिसका ज़हूर पिछली सदी में हुआ, तकरीबन 100 साल हो चुके हैं आरएसएस को जन्म दिए हुए। जी, जी। उसकी सारी की सारी इंस्पिरेशन जो हिंदुस्तानी मिथोलॉजी है, उसके अंदर से निकलती है। ख़ास तौर पर 2 जो एपिक पोएम्स हैं, एक है महाभारत और एक है रामायण। इन दोनों के अच्छा। अंदर से वो अपनी जो जंगी इंस्पिरेशन है वो लेते हैं, जिसको वो युद्ध कहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में जो उनके यहाँ जिहाद का तस्वर है, वो इन 2 कुतुब से निकलता है और इन दोनों अच्छा। के अंदर जो अच्छाई की क़ुव्वत है, वो ज़ाहिर है हिंदू मत के साथ है और बुराई की क़ुव्वत को वो कुचल देते हैं। आज भी मुसलमानों को
RSS کے اندر وہی برائی کی قوت سمجھا جاتا ہے جو اس کو آپ تھوڑا سا سمپلیفائی کیجئے کہ جس طرح اسلام کی اگر بات کریں تو اسلام کہتا ہے کہ جنگ اس سے کریں جو آپ کے اوپر جنگ مسلط کر رہا ہے. اس طرح RSS جو آپ کہہ رہے ہیں کہ برائی کو ختم کرنا، کیا ہر وہ شخص جو ہندوتوا آپ کہہ لیں یا ہندوازم کے خلاف کھڑا ہے اس کے خلاف لڑنا RSS کی پالیسی ہے؟ دیکھیے، اب جو ایک آئیڈیل کمپیریزن ہے وہ ان دونوں کے درمیان تو نہیں ہو سکتا. تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہندو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فرض کر دیا گیا ہے، لیکن جو RSS کی آئیڈیالوجی ہے اس کے اندر جو افینس ہے وہی ڈیفینس ہے. یعنی اسلام اگر ڈیفینس کو افینس کا نام دیتا ہے، ڈیفینس کے اندر رہ کر جنگ کرنے کو آپ پر فرض قرار دیتا ہے، تو ہندوؤں کے ہاں ایسا نہیں ہے. تو ان کی آئیڈیالوجی بڑی واضح ہے کہ جس طرح ہندو مت ایک اچھائی اور سچائی کا نام ہے، اس کے برعکس کچھ بھی ہو جو اس کے سامنے بالمقابل کھڑا ہو اس کو ختم کرنا ضروری ہے، وہ برائی ہے. یہی سبق ان کو مہابھارت دیتا ہے، یہی سبق ان کو رامائن سے ملتا ہے. تو جو ان کی آئیڈیالوجی ہے وہ بڑی واضح ہے کہ یدھ جو ہے وہ بہت ضروری، یعنی جنگ لازم ہے. تو ان کے ہاں پاکستان اسی ولن کا نام ہے جو دوسرے لفظوں میں ان کی وہ قدیم جو ایپک پومس ہیں ان کے اندر ولنز موجود تھے. تو پاکستان ایک برائی ہے جس کو اپروٹ کرنا، ختم کرنا RSS کے لیے لازم ہے. تو RSS کی آئیڈیالوجی واضح لفظوں میں جارحانہ ہے. اگر ہم اس کو بات کر رہے ہیں جس طرح کہ پاکستان ایک برائی ہے اس کو ختم کرنا، پاکستان دوسرے لفظوں میں جب ہم بات کرتے ہیں ٹو نیشن تھیوری کی، پاکستان ایک جو ہے وہ اسلام کے نام پہ بنا ہے. اگر RSS کی بات کریں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ RSS کی یہ آئیڈیالوجی ہے کہ ہم پاکستان ایک برائی ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے، جو کہ بیسیکلی ایک مسلم کنٹری ہے. تو انڈیا کے اندر بھی تو مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے، کیا وہ ان کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، مسلمان RSS کے جو انتہا پسند ہندو ہیں ان کے لیے برائی کی علامت ہے، ان کے لیے ولن. وہ ودیشی ہیں، غیر ملکی ہیں. اگر دو طرح سے آپ اس کو سمجھیے گا، ایک مسلمان وہ ہیں جو غیر ملکی ہیں اور ایک مسلمان وہ ہیں جو ہندو تھے لیکن وہ مسلمان ہوئے. اب ان دونوں کے لیے ان کے ہاں الگ الگ طرز کی اپروچز ہیں. جو غیر ملکی مسلمان ہیں وہ دراصل برائی ہیں اور انہیں وہاں سے ختم کرنا اور ملک سے نکالنا وہ لازم ہے. اب آج کے دور میں یہ تخصیص نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ اکثریت میں یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی مسلمان خطۂ ہندوستان پاکستان میں موجود ہیں وہ در حقیقت وہی ہیں جو کبھی ہندو ہوا کرتے تھے. اس لیے انہوں نے اس سلسلے میں ایک الگ سے تحریک شروع کر رکھی ہے جس کو وہ گھر واپسی یا ہوم کمنگ کہتے ہیں. یعنی اگر آپ اسلام چھوڑ کر ہندو مت میں واپس چلے جاتے ہیں تو آپ ان کے بھائی ہیں، ان کے ساتھ آپ کا وہی تعلق ہے جو باقی ہندوؤں کا ہے. تو ان کی یہ تحریک جو ہے یہ سیاسی اور مذہبی رنگ رکھتی ہے، ریلیجیو پولیٹیکل ہے. اور اس کا اثر آپ کو گجرات میں بھی نظر آئے گا جہاں مودی کا بھی وزیر اعلیٰ ہوا کرتا تھا، اور آج کے انڈیا کے اندر، پورے بھارت کے اندر جو ایک سینیریو ڈیولپ کر رہا ہے جس میں ہندوتوا کی آئیڈیالوجی ہر جگہ پہ نافذ ہوتی نظر آ رہی ہے، اس کے اندر جارحیت اسی طرز پر ہے کہ مسلمان ایسا کوئی عمل نہ کریں جو انہیں ان کا مذہب تو الاؤ کرتا ہے، اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن ہندو مت جس کی اجازت نہیں دیتا. ایسا مسلمانوں کو پھر بھی رہنا ہندوؤں کے رحم و کرم پر پڑے گا اور انہی کی تعلیمات کے مطابق جینا ہوگا. جیسے کہ گائے کا گوشت کھانا یا گائے کو ذبح کرنا وہ اس کو پسند نہیں کرتے. اچھا، یہ آپ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ایک نیٹو انڈینز مسلمان ہیں یا جو کہ انویڈرز کی شکل میں آئے وہ مسلمان ہیں جو کہ اب جن کے درمیان ہم تخصیص نہیں کر سکتے. اچھا، یہ جو سوچ جو آپ دے رہے ہیں اس کے مطابق تو جو ہندوازم ہے وہی سب سے قدیم مذہب ہے اور جو دوسرے مذاہب نکلے ہیں وہ ہندوازم سے ہی نکلے ہیں. تو اب وہ جو بیک ٹو ہوم کا ایک سفر جو وہ طے کروانا چاہ رہے ہیں دوسروں سے، وہ اسی لیے چاہ رہے ہیں کہ ہندوازم از دی ریئل ریلیجن، آپ اس کی طرف واپس آئیں تو ہی آپ بچ سکتے ہیں، ادروائز یو ول ناٹ سروائیو. درست، ایک طرح سے یہ ہندوؤں کی میتھیکل سوچ کا، میتھولوجی کا حصہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے. جو تاریخ ہے وہ ہمیں اس کے برعکس کچھ اور بتاتی ہے. ہندوؤں کی جو بھی سوچ ہو وہ ایک میتھیکل سوچ ہے، اس کی انسپریشن میتھولوجی ہے، اور میتھولوجی اور تاریخ کے اندر بہت بڑا فرق ہوتا ہے. ہندو مت کا مذہب جو ہے یہ اتنا پرانا نہیں ہے جتنا وہ گمان کرتے ہیں. اس کے برعکس یہودیت کی تاریخ اس سے کافی پرانی ہے، اس کا خطہ بھی الگ ہے، ہندوستان کا خطہ بالکل الگ ہے. وادی سندھ کے جو لوگ تھے ان کا مذہب بالکل اس سے مختلف تھا. یہ جو ہندو مت کا مذہب ہے جسے کبھی برہمنزم
کہا جاتا تھا، یا سناتن دھرم کا نام آج وہ دیتے ہیں. تو جی جی یہ جو مذہب ہے، یہ بنیادی طور پر اس کی جو پیدائش ہے وہ سینٹرل ایشیا میں ہوئی، جب آرینس یہاں وہ حملہ کرتے ہوئے آئے. اور اس کی جو پہلی کتاب ہے جس کو رگ وید کہتے ہیں، اس کی جو ہمس ہیں، جو اس کی نظمیں ہیں، وہ کمپوز تو کہیں اور ہوئیں، لیکن ان کو پھر لکھا آ کر پنجاب کی سرزمین پر گیا، جس کو رگ وید سپتا سندھو، یہ 7 دریاؤں کی سرزمین کے نام سے یاد کرتی ہے. تو بہرحال یہ تاریخ کی ایک لمبی چوڑی گفتگو ہے، اس کے لیے میرے خیال سے ایک الگ نشست رکھی جائے. ہمیں جو تھوڑا فوکس رکھنے کی ضرورت ہے وہ آج کے اس تنازع پر ہے میرے خیال سے. تو میں اس پہ عرض کر دوں. جی جی آپ سوال. جی آپ اچھا، بولیں. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جو آج کی جنگ ہے، اس کی نوعیت 1965، 1971، 1948 یا 1999 کی کارگل جنگ سے بالکل مختلف ہے. تو یہ جنگ اس لیے مختلف ہے کہ آج جو عنان حکومت ہیں ہندوستان کے اندر وہ RSS کے ہاتھ میں ہیں، اور بھارتیہ جنتا پارٹی یہ RSS کی ایک سیاسی شکل ہے. تو ان کا جو فلسفہ ہے وہ سیدھا جو ہندوتوا کا تصور ہے اس کو واپس لانا ہے. دوسرے لفظوں میں اگر آپ ریڈیکل اسلام کی بات کرتے ہیں، جو مغربی دنیا کے اندر ریڈیکل اسلام کے طور پر ایک چیز جانی جاتی ہے، اس کی بالکل ہندو شکل آپ کو نظر آئے گی. تو ہمارے ہاں شاید یہ تصور خلافت کو واپس لانے کی صورت میں ہوگا. یہ خلافت کی میتھ جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر عام ہے. اسی طرح ہندوتوا کی میتھ جو مہابھارت کی شکل میں ہے، اکھنڈ بھارت جس کو کہتے ہیں، جو کہ کبھی تاریخ میں ایسا تھا نہیں. ہندوستان کبھی ایک خطہ نہیں بنا. یہ تاریخ کی ایک بڑی واضح ڈگری کا سند ہے. آپ کسی بھی مورخ سے پوچھ سکتے ہیں، ہندوستان کبھی بھی ایک ملک نہیں رہا، بلکہ لفظ ہندوستان کا اجاگر ہونا یا بھارت کا ایک بڑے ملک کی صورت میں سامنے آنا، یہ بڑا جدید کانسیپٹ ہے. تو بہرحال جو میتھ ہوتی ہے اس کے لیے تاریخ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، تو اس کا تعلق اس کے ماننے والوں سے ہوتا ہے. اس کی میں ایک مثال دوں گا. جی جو پانی پت کے نام سے ایک حال ہی میں بالی ووڈ میں مووی بنائی گئی ہے، جو شاید پانی پت کی تیسری جنگ کے متعلق ہے. اس میں جو ہندو ہیرو ہے وہ آخر میں مرتا ہے، لیکن بار بار وہ ایک لفظ کہتا ہے کہ ہندوستان. اور وہ جو ابدالی ہے اس کو پکار کر کہتا ہے کہ تمہارا ہندوستان سے کوئی تعلق نہیں، ہندوستان ہمارا ہے. اب اناکرونزم یعنی تاریخ کی غلطی جو اس فلم کے اندر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جس دور کی یہ بات ہے اس دور میں ہندوستان ایک اینٹی نہیں تھا، ایک وحدت نہیں تھا، اور نہ ہی یہ تصور ان کے ہاں موجود تھا. لفظ ہندوستان تو مسلمانوں نے دیا تھا اس خطے کو. تو یہ غلطی اب جو اس فلم کا بنانے والا ہے اس کو اگر معلوم ہے تو بھی، اور اگر نہیں معلوم تو بھی، اس نے اس چیز پہ کوئی خاص توجہ نہیں دی. اس کے نزدیک یہ تصور سیل کرنا زیادہ ضروری تھا کہ ہندوستان کا تعلق ہندوؤں سے ہے، اور یہ پورا خطہ ہندوستان کا جو ہے اس کا تعلق ہندوؤں سے ہی ہے. اس میں بنگلہ دیش بھی شامل ہے، اس میں پاکستان بھی شامل ہے. اب یہ تاریخی بھارت وہ کہتے ہیں. جی بالکل. اس کا تاریخی طور پر جائزہ لیا جائے تو اس کی ڈیکنسٹرکشن بڑے آرام سے کی جا سکتی ہے، لیکن اب ہندو یا ہندوستان کے فلم میکرز، سیاستدان یا دیگر جو ایڈیولوگس ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ آج اپنی جو سوچ ہے اس کو پروجیکٹ کر کے تاریخ پر ڈال رہے ہیں، اور آج کی جو نسلیں ہیں انہیں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تاریخ وہ نہیں جو حقیقتاً تاریخ ہے، بلکہ تاریخ وہ ہے جس کو ہم ریوائز کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اس لیے آج کوئی بھی اگر ان فلموں کو دیکھے گا یا آج کی ٹیکسٹ بک کو پڑھے گا تو وہ تاریخ کا وہ اصل رخ کبھی نہیں دیکھ پائے گا. یعنی آپ کے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ آپ تاریخ کے اندر واپس جا کر حالات و واقعات کو دیکھ سکیں. آپ تو وہی جانیں گے جو آپ کے سامنے ویژولی یا ایک ٹیکسٹ کی صورت میں پریزنٹ کر دیا جائے گا، پیش کر دیا جائے گا. تو موجودہ سچویشن کے اندر جہاں پہ اٹ از اے کائنڈ آف میڈیا وار، جہاں پہ ایک نیریٹو ڈیولپ کیا جا رہا ہے اگینسٹ مسلمس، ناٹ اونلی اگینسٹ پاکستان بٹ مسلمس لیونگ ان انڈیا، کہ دے آر دا ٹیررسٹ. اور بہت زیادہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ وہاں پر لوگوں کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے، مساجد کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں. تو اس سچویشن کے اندر جو آپ ایک سوچ بتا رہے ہیں، ہم اس کو کس طرح پروجیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہندوز themselves are on a wrong path, they themselves are standing on a wrong way, they should be rectified at this point. تو ہم اس کو کس طرح پروجیکٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں مدثر، جو آئیڈیالوجی کا المیہ ہوتا ہے یا ڈاکٹرنز کا المیہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ غلط اور صحیح کی تخصیص اپنے نظریے سے کرتے ہیں، انہیں بتایا نہیں جا سکتا. اور اس کا تعلق صرف ہندوؤں سے نہیں ہے، اس کا تعلق عیسائیوں، یہودیوں، مسلمانوں یا کسی بھی مذہب سے ہے. ایون
آپ اگر کسی سیاسی نظریے کو دیکھیں یا فلسفیانہ نظریے کو دیکھیں، ان کے ہاں بھی اس کے ماننے والے، اس کے پیروکار اس نظریے کو اسی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور جب بھی وہ صحیح اور غلط کی بات کریں گے، حق اور سچ کی بات کریں گے، تو اس میں انڈرسٹوڈ بات یہ ہوگی کہ وہ خود صحیح ہیں، وہ صحیح ہونے کی وجہ سے حق پہ کھڑے ہیں، جبکہ ان کے برعکس، ان کے مخالف جو بھی ہوگا وہ غلط ہوگا، وہ ناحق یا باطل پہ کھڑا ہوگا۔ ہندوؤں کو اس معاملے میں ریکٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، انہیں درست نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ جو کام، مثال کے طور پر میں پیش کروں گا آپ کے سامنے یہ مثال، ہم نے 80 کی دہائی میں کیا جی جی۔ پاکستان میں، ہم نے اپنی قوم کو ریڈیکلائز کر دیا، ہم نے ان کے ہاں جہاد کا ایک تصور پیش کر کے اسلام کا ایک ایسا روپ ہر ذہن پر طاری کر دیا، اس کو ایک کیریکٹرائزیشن کر دی کہ اسلام کی ایک خاص شکل ہے، اور ہم اپنے مسلز کو فلیکس کر کے، جارحیت کر کے ہی اسلام کا دفاع کر سکتے ہیں۔ اس کا اثر آج تک ہے۔ اب یہ ڈی ریڈیکلائزیشن کسی حد تک پاکستانی قوم کے اندر جاری ہے، اس کا بڑا اچھا اثر آپ کے سامنے آج نظر آتا ہے کہ لوگ ماڈرنائزیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس ہندوستان جو کہ سیکولر نظریات پہ کھڑا تھا، اس نے یہ ریورس پاتھ اختیار کر لیا، اس نے اپنے اندر ریلیجیس ریڈیکلائزیشن شروع کر دی ہندوتوا کی صورت میں۔ اب اس کا اثر اگلی کئی نسلوں تک رہے گا، یہ اثر ختم ہونے نہیں جا رہا، یعنی اب یہ جو جنگ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے یہ ناگزیر ہے، یہ آج ہو، یہ 10 سال کے بعد ہو، یہ 30 سال کے بعد ہو، یہ جنگ لازمی ہوگی۔ اس میں آپ کس حد تک جائیں گے یہ تو میں آج کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اب یہ جنگ پاکستان کشمیر پر نہیں چھڑے گی، بلکہ ہندوستانی یہ جنگ، یعنی بھارتیہ جنتا پارٹی جو ہے یا RSS کے لوگ ہیں، وہ اس جنگ کو چھیڑیں گے، اور وہ کسی نہ کسی بہانے سے پاکستان پر جارحیت کرتے رہیں گے۔ یہاں پر جیسے آپ یہ بات کر رہے ہیں، اس کے ساتھ آپ نے پہلے حوالہ دیا کہ اور یہ ان کی آئیڈیالوجی میں ریلیجس بھی ہے اور پالیٹکس بھی بیچ میں انوالو ہوتی ہے، تو یہاں پر جو رول آف لیڈرشپ ہے دونوں طرف سے، اگر ہم ہندوستان کی طرف سے بات کریں یا پاکستان کی طرف سے بات کریں، تو وہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر یہ دونوں کنٹریز بوتھ آر نیوکلیئر کنٹریز، اور ان کے درمیان اگر کوئی اس طرح کی خدا نخواستہ جنگ ہوتی ہے تو دیٹ کین بی the last جنگ فار ہیومینٹی، تو لیڈرشپ کا رول کتنا ہوگا اس کو ختم کرنے میں یا ایک تو نیا بڑھاوا دینے میں، آئیڈیا تشکیل دینے میں؟ دیکھیں لیڈرشپ از دا کی فیکٹر، لیڈرشپ کے بغیر نہ جنگ ہو سکتی ہے، نہ جنگ ختم ہو سکتی ہے۔ اس معاملے میں میں کہوں گا کہ ہندوستانی بلسڈ ہیں اس موقع پر کہ ان کے پاس ایک لیڈر ہے، وہ مضبوط لیڈر ہے، چاہے اس کی ترجیحات کوئی بھی ہیں۔ پاکستان اس وقت لیڈرشپ سے خالی ہے، پاکستان میں قیادت کہیں نظر نہیں آتی، اور قیادت کا فقدان قوموں کو ہمیشہ تنزلی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ہمیشہ اچھے قائد ہی قوموں کو بناتے ہیں، ان کی تشکیل کرتے ہیں، ان کا کردار تخلیق کرتے ہیں، اور برے جو رہبر ہوتے ہیں وہ اپنی قومیں تباہ کر دیتے ہیں۔ اس کی بڑی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ تو لیڈرشپ کا ایک بڑا اہم کردار ہے۔ اب فرض کریں کہ ہندوستان میں اگر مرکزی سطح پر کوئی کمزور قیادت ہوتی تو وہ یہ فیصلہ کبھی نہ کرتی جو مودی نے کر دیا۔ تو مودی نے اگر یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان پر حملہ کیا جائے تو اس نے یقیناً سوچا ہوگا کہ پاکستان سے اس کا جواب بھی آئے گا، لیکن شاید وہ اس سے آگے کی انٹروسپیکشن نہیں کر سکا۔ اس پورے موضوع پر جو جنگ کا موضوع ہے، شاید ہندوستانی سیاسی قیادت اس پر ریفلیکشن نہیں کر سکی۔ فوجیوں کو یقیناً اندازہ ہوگا کہ پاکستانی فوج کی کیا طاقت ہے، کیا قوت ہے، وہ کس حد تک جا سکتے ہیں۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ پاکستان فلسطین ہے اور ہندوستان اسرائیل ہے اور ان کے درمیان اتنا بڑا خلا موجود ہے، ایسا نہیں ہے، 19-20 کا فرق ہو سکتا ہے۔ تو سیاسی قیادت نے کم از کم یہ نہیں دیکھا یا سوچا ہوگا کہ یہ جنگ کس حد تک جا سکتی ہے، اور فرض کریں اگر پاکستان نیوکلیئر ہتھیاروں کا استعمال کر لیتا ہے تو پھر کیا ہوگا۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کے ہاں اس حوالے سے کوئی سوچ نہیں پائی جاتی۔ تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے، جب آپ کے پاس عاقبت ناندیش قیادت ہوتی ہے تو وہ جنگ شروع تو کر لیتے ہیں، پھر چیزیں ان کے کنٹرول سے باہر چلی جاتی ہیں۔ اس کی مثال میں دوسرے جنگ عظیم کے تناظر میں دوں گا۔ ہٹلر جو ہے وہ ایک بڑا مضبوط قائد تھا، اور اس کی SS جو ہے وہ ایک طرح سے انسپریشن ہے RSS کے لیے۔ تو ہٹلر نے جنگ شروع کر دی، اس نے اپنی طاقت اور گھمنڈ کے بل بوتے پر یہ سب کچھ کر دیا 1939 میں پولینڈ پر حملہ کر کے۔ پھر ساری چیزیں اس کے راستے میں آسان ہوتی گئیں، اس نے فرانس پر قبضہ کیا، اس نے ہالینڈ، بیلجیم، ناروے، اسکینڈینیویا، ان سارے ممالک پر قبضہ کر لیا۔ پھر اس کا ارادہ انگلینڈ پر حملے کا تھا اور اس کو فتح کرنے کا تھا، لیکن بیچ چوراہے اس نے اپنا ارادہ 1941 میں چھوڑا اور روس پر حملہ کر دیا۔
اب یہ ایسی مووز ہیں جس کے بارے میں اس نے نہیں سوچا تھا، یا شاید سوچا ہوگا اور اس کے خیال میں اس کے نتائج اس کے حق میں ہونے جا رہے ہوں گے۔ مضبوط قیادت تھی، طاقت تھی، گھمنڈ تھا، بڑی مضبوط فوج تھی، سب کچھ تھا، لیکن دشمن کو شاید انہوں نے تھوڑا انڈر ریٹ یا انڈر اپریشیٹ کیا، اسے پوری طرح سے سمجھا نہیں۔ ہندوستان کا بھی المیہ آج یہ ہے کہ وہ پاکستان کی طاقت کو نہیں سمجھ رہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر وہ حملہ کرتے ہیں تو پاکستان کی بکھری قوم یکجان ہو جائے گی، اور اگر فوج کے ساتھ ان کی تھوڑی بہت کچھ شکایتیں شکوے ہیں تو وہ ختم ہو جائیں گے، اور فوج ان کے آگے ہوگی اور قوم پیچھے ہوگی۔ تو دوسرے لفظوں میں وہ پاکستانیوں کو ایک ایسا موقع دے رہے ہیں جو تاریخ میں بہت کم ملتا ہے، اور شاید یہ پاکستانیوں کے لیے ایک ایسا موقع بھی ہو کہ کشمیر کو آزاد کروا لیا جائے۔ تو دوسرے لفظوں میں ہندوستانی ایک بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، پاکستان کی ریسٹرینٹ کو وہ کمزوری سمجھ رہے ہیں۔ اس کی مزید وضاحت میں یوں کروں گا کہ تو اس جنگ میں ایک خاص صورتحال جو سامنے آئی 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات جب ہندوستانی فضائیہ نے پاکستان پر حملہ کیا، تو ان کی بریفنگ کے مطابق تقریباً 30 منٹ تک جو بھارتی طیارے ہیں وہ فضا میں رہے، لیکن ان 30 منٹ کے دورانیے کے دوران اب دیکھیں ان کے 3 سے 5 طیارے تباہ کر دیے۔ 3 کی تصدیق تو ہو چکی ہے، اور تباہ پاکستان کے دفاعی نظام نے کی، پاکستان ایئر فورس نے کی۔ تو ان کے لیے یہ بڑی شرمندگی کا مقام ہے کہ پاکستانی فضائیہ کو ان پہ ایک آپریشنل ایج حاصل ہے۔ تو آج کی جنگیں فضائیہ کے بغیر نہیں لڑی جا سکتی، ایئر فورس از اے کی فیکٹر۔ تو دیکھیں اگر پاکستان کی فضائیہ کو آپریشنل ایج حاصل ہے، 2019 میں بھی یہ ثابت ہوا، اب پھر ثابت ہوا، رفال جو ان کا ایک بڑا میجر ویپن تھا اس کو پاکستان نے ایسے گرایا جیسے اٹس نتھنگ۔ تو اس صورت میں میرے خیال سے انہیں حملہ کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچنا چاہیے، اور اپنے بیرونی اتحادیوں سے بات کرنی چاہیے کہ تاکہ آئندہ وہ اپنے ان ساتھیوں کی یا مغربی ممالک جن سے وہ ہتھیار خریدتے ہیں ناک نہ کٹوائیں۔ تو بنیادی طور پر ٹیکنیکل اور ٹیکٹیکل ایڈوانٹیج پاکستان کو حاصل ہے۔ پاکستان کی صرف ایک ہی خامی ہے اس پورے عمل کے دوران، اور وہ ہے پاکستان کی اسٹریٹجک ڈیپتھ کا کم ہونا۔ اگر پاکستان کے پاس چوڑائی تھوڑی زیادہ ہوتی تو ہندوستان پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ ہمارا سارا انفراسٹرکچر جو ہے وہ مشرقی سرحد کے قریب ہے، ان کے لیے آسان ہے پاکستان پر حملہ کرنا، جبکہ پاکستان اگر ان کی مغربی سرحد پر حملہ کرتا ہے تو وہاں پاکستان کے مخالف سینٹیمنٹس بڑے کم ہیں، سکھ ہیں، مسلمان ہیں۔ تو پاکستان اگر اسٹرائک کرے گا تو انڈیا کے اندر بہت دور تک کرے گا، تو ایسی صورت میں بھی جو مشرقی انڈیا ہے اس تک رسائی آسان نہیں۔ تو پاکستان کا یہی ایک المیہ رہا ہے شروع سے، ورنہ پاکستانی فوج کسی طرح سے بھی ہندوستانی فوج سے کم نہیں ہے، بلکہ ایئر فورس ان سے بہت بہتر ہے۔ لاسٹ پہ جو میرا کویسچن ہے کہ کل رات کو انڈین میڈیا کی طرف سے دیکھا جا رہا تھا، سوشل میڈیا کے اوپر بھی دیکھا جا رہا تھا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے انڈیا نے پاکستان کو فتح کر لیا ہے۔ تو یہ جو پروپوگنڈا کا جو ایک پروپوگنڈا کی بھی ایک جنگ ہے، اس کو ہم کس طرح کاؤنٹر کر سکتے ہیں؟ پاکستان کس طرح اس کو اس میں ایج حاصل کر سکتا ہے؟ War is all about propaganda. پروپیگنڈا کو پروپیگنڈا سے ہی یا کاؤنٹر نیریٹو سے ہی کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں آپ ایک چیز یاد رکھیے گا کہ ہندو جو ہیں وہ ہمیشہ سے میتھولوجی میں ماہر رہے، میتھ میکنگ ان کا شروع سے شیوا رہا، ان کا خاصا رہا۔ They always make myths. جیسے 2019 میں انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان کے ایک F-16 طیارہ تباہ کیا، اب بھی وہ اس طرح کے دعوے کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑا آسان ہے کہ آپ اپنی قوم کے سامنے ایک میتھ رکھتے ہیں اور اس کو پھر آپ سچ بنا کے اپنی موویز میں، کتابوں میں پڑھا کر یہ سب کچھ سچ بنا لیں۔ تو دنیا آپ کا نیریٹو مانتی ہے، آپ اپنے صحیح پروپیگنڈا کو بالکل جاری رکھیں، کاؤنٹر نیریٹو دیں اور ہندوستان کے ہر حربے کو آپ ایکسپوز کریں۔ ہندوستانی البتہ آپ کے کاؤنٹر نیریٹو سے بالکل متاثر نہیں ہوں گے، وہ بالکل اس معاملے میں تھک سکن ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ فیکٹس کیا ہیں، زمینی حقائق کیا ہیں۔ وہ صرف اپنے دماغ میں جو خواہشات رکھتے ہیں انہی کو حقائق بنا کر پیش کریں گے اور اسی کا پروپیگنڈا کریں گے اور وہی سچائی بنا کر ہر جگہ سیل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو میرے خیال سے ایک تو ہمیں تھوڑا انگریزی میں دنیا کو مخاطب کرنا چاہیے، دوسرا ایک مضبوط قیادت کی ضرورت ہے جو دنیا کو مخاطب کر کے یہ ساری چیزیں بتائے، اور پھر ہر سطح سے چاہے سوشل میڈیا ہو چاہے ریگولر میڈیا ہو ہمیں اس پروپیگنڈے کو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ وقاص صاحب آپ کا، بہت زبردست گفتگو کی، ایک نئے پرسپیکٹو سے آپ نے چیزوں کو اجاگر کیا۔ انشاءاللہ جو ہماری نیکسٹ نشست ہوگی وہ اس سے بھی زیادہ جو علمی گفتگو ہوگی اس کے اندر۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور اپنے ویور سے یہ میری درخواست ہے کہ وہ اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ لازمی دیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔